नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफ़हुम वहुम लहु मुनकिरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म व हिकमत के मोती सूरह यूसुफ की रोशनी में इस मौजू पर हम सिलसिलेवार सूरह यूसुफ का मुतालिया कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक इस सूरह मुबारका की 57 आयात मुकम्मल कर ली हैं और इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 58 से बात को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, पिछली मजलिस में जहाँ तक हमारी बात पहुँची थी वो ये थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद अपने आप को पेश किया और बादशाह से कहा कि मुझे आप ज़मीन के ख़जानों की ज़िम्मेदारी दे दें। मुराद ये है कि जो ज़राअत के मामलात हैं आप मुझे उस पर मामूर कर दें। मैं हफीज़ भी हूँ, अलीम भी हूँ। मैं जानता हूँ कि जो भी कुदरत के ये वसाइल और ये ख़जाने हैं इनकी कैसे हिफाजत की जा सकती है और उसके बाद किस तरह से इनको बेहतर अंदाज से हासिल भी किया जा सकता है और बेहतर अंदाज से, मुफीद अंदाज से इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं इस हवाले से इल्म भी रखता हूँ। यूँ अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में एक अहम मनसब अता कर दिया और अब वो पूरे मिस्र में चूँकि ज़राअत के मामलात के हवाले से ज़िम्मेदार थे तो पूरे मिस्र में जहाँ चाहते थे वो जाते थे। ये अल्लाह ताला ने उनकी नेकियों का, उनके खुलूस का, उनके इखलास का दुनिया में अजर दिया, लेकिन इरशाद हुआ कि असल अजर तो आखिरत का है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और जो वाकई मुत्तकी हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते हैं। अब इसके बाद आयत नंबर 58 में जो मंज़र हमारे सामने आ रहा है वो काफ़ी अरसे बाद का है। 7 साल खुशहाली के वो गुज़र चुके हैं और अब खुश्क साली के 7 साल उनका आगाज़ भी हो चुका है और बहुत दूर दूर तक कहत है। सिर्फ मिस्र में नहीं बल्कि अतराफ़ में दूर दूर तक कई इलाकों में बारिशें नहीं हो रहीं, फसलें पैदा नहीं हो रहीं और खल्क़ खुदा अपने खुराक के हवाले से मुश्किल में गिरफ़्तार है। अब ऐसे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हुस्न तदबीर से मिस्र में गल्ले को स्टोर किया हुआ है, जमा किया हुआ है। लोगों को दूर दूर से इत्तला मिलती है कि मिस्र में खुराक का ज़ख़ीरा है और वो मिस्र में आ रहे हैं और वहाँ से कीमत अदा करके खुराक लेकर जा रहे हैं। किनान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को भी इत्तला मिलती है कि हमें मिस्र से खुराक का ज़ख़ीरा मिल सकता है, तो उनके भाई भी 10 बड़े भाई यानी सौतेले भाई वो भी मिस्र में आते हैं और उसके बाद राशन लेने के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, क्योंकि राशन उनकी निगरानी में ही दिया जा रहा है और ये तय है कि हर शख्स को उसके कुंबे के लिए एक ऊँट पर जितना राशन आ सकता है वो दिया जाएगा। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर होते हैं ताकि अपने लिए भी, जो 10 भाई आए हैं उनके कुंबे के लिए भी, अपने वालिद के लिए भी और अपने छोटे भाई बिन्यामीन के लिए भी जो वालिद के पास है, उन सब के लिए राशन लेकर जाए। इरशाद होता है वजाअ इख्वतु यूसुफ, और आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, फदखलू अलैहि, और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए। फ़अरफ़हुम, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उनको पहचान गए। वहुम लहु मुनकिरून, लेकिन वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचानने वाले नहीं थे। उन्हें तो एहसास भी नहीं था कि हमने अपने जिस भाई को कम सिनी में कुएं में डाल दिया था उसे अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे ऊंचे मनसब पर पहुंचा दिया है। लिहाजा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान न सके, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान गए। लेकिन देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा ज़र्फ़ है।
کتنا اعلیٰ اخلاق ہے کہ ان کے سامنے اب وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، انہیں اپنے گھر سے دور کیا اور اس کے بعد جا کر ایک کنویں کے اندر پھینک کر آ گئے۔ کوئی اور ہوتا تو اس کے پاس بہترین موقع تھا ایسے ظالموں سے انتقام لینے کا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پہچان تو لیا، لیکن کسی غصے کا، کسی انتقامی جذبے کا اظہار تک نہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ظرف اور ایسا اعلیٰ اخلاق اور ایسی سیرت عطا فرمائے۔ اس کے بعد بھائیوں نے بتایا یوسف علیہ السلام کو کہ ہم 10 بھائی آئے ہیں، ہمیں اپنی 10 فیملیز کے لیے راشن چاہیے، لیکن ایک ہمارا چھوٹا بھائی بنیامین ہے، اس کی فیملی کے لیے بھی راشن چاہیے، ہمارے والد بوڑھے ہیں، نابینا بھی ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی راشن چاہیے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کی مطالبے کے مطابق، ان کی درخواست کے مطابق راشن کا اپنی نگرانی میں انتظام کرا دیا۔ آگے اسی کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت، آیت نمبر 59 میں فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا، یہ جہز یجہز تجہیزاً کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے کچھ تیاری کرا دینا، یعنی ان کا سامان تیار کرا دیا، ان کا غلہ اونٹوں پر لدوا دیا۔ اسی سے لفظ جہیز ہے جو کہ ہمارے ہاں یہ اصطلاح معمول ہے، اور جب گھر سے بچی رخصت ہوتی ہے تو پھر اس کو والدین کی طرف سے جہیز دیا جاتا ہے۔ جہیز کی یہ اصطلاح جس معنی میں آج ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہے شادی بیاہ کے حوالے سے، اس کا کوئی ذکر قرآن یا حدیث میں اس حوالے سے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ جہیز کا دینا قرآن یا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عام طور پر لا علمی میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی جہیز دیا تھا، اور انہیں کھجور کا بستر بھی دیا تھا، مشکیزہ بھی دیا تھا، چکی بھی دی تھی، یعنی جو بھی گھر میں استعمال کی چیزیں جہیز کے طور پر دی تھیں۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جہیز کا دینا مسنون ہے، وہ یہ باتیں ناظرین لا علمی کی بنیاد پر کرتے ہیں، ورنہ علماء اکرام نے، مثال کے طور پر مولانا محمد منظور نعمانی ہندوستان کے بڑے جید عالم دین تھے، انہوں نے معارف الحدیث کے نام سے حدیث مبارکہ کے مجموعے مرتب کیے، تو وہ اس میں معاشرتی جو بھی ہدایات اسلام کی ہیں ان کے ذیل میں حدیث نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصل پورا واقعہ یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کا نکاح ہو رہا تھا حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہما، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ بیٹا نکاح تو کر رہے ہو، یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ پیسے بھی ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک زرہ ہی ہے کہ جو میں جنگ میں استعمال کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ فی الحال اسی کو بیچ دو، تو وہ زرہ ان کی فروخت کی گئی، اور فروخت سے جو قیمت حاصل ہوئی اس قیمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضروریات زندگی کا سامان خریدا۔ تو یہ جہیز، اس کی کوئی بھی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ شادی میں اصل خوشی کس کی ہے؟ لڑکے کی ہے۔ کیوں؟ لڑکے کا گھر آباد ہو رہا ہے، اس کے گھر میں ایک فرد آ رہا ہے۔ لڑکی والوں کے لیے خوشی کا موقع نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے ایک سکون کا موقع تو ہوتا ہے کہ ذمہ داری ادا ہو گئی اور بچی اپنے گھر پہ چلی گئی، لیکن جب بچی گھر سے جاتی ہے تو کیا خوشی ہوتی ہے؟ والدہ تو خاص طور پر بہت رو رہی ہوتی ہے، اور بڑے اندیشے ہوتے ہیں کہ نئے گھر میں نہ جانے آگے کے معاملات کیسے چلیں گے، شوہر سے موافقت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اسی طریقے پر ساس کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا۔ تو اصل تو خوشی ہوتی ہے لڑکے کی۔ اسی لیے اسلام نے شادی کے موقع پر لڑکی والوں پر ایک پائی کے خرچے کا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ سارے کا سارا خرچہ اس موقع پر کس نے کرنا ہے؟ وہ لڑکے کو کرنا ہے۔ مہر لڑکے کو دینا ہے، ولیمے کی دعوت لڑکے کو کرنی ہے، اسی طریقے پر اس کا گھر ہے۔ تو بڑے شرم کی بات ہے کہ گھر تو لڑکے کا ہو، لیکن اس گھر میں جو ہے وہ ضروریات زندگی، فرنیچر اور فریج اور واشنگ مشین اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان وہ لڑکی لے کر آئے۔ یہ تو لڑکے کے لیے شرم کا ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن رفتہ رفتہ ایسی معیوب باتیں بھی رواج پا گئیں اور انہیں برا تک نہیں سمجھا جاتا۔ تو ضروریات زندگی
لڑکے کو فراہم کرنی ہے، لڑکی کو فراہم نہیں کرنی۔ فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تیار کر دیا ان کا سامان اور ان کا راشن اونٹوں کے اوپر لاد دیا گیا، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آئندہ جب تم آنا نا تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا اپنے والد کے پاس سے۔ فی الحال تو وہ موجود نہیں ہے، میں نے تمہاری بات پہ یقین کر لیا ہے، لیکن آئندہ میں تمہیں راشن تب دوں گا جب کہ وہ بھی ساتھ آئے گا۔ محترم ناظرین، ابھی ایک وقفہ ہے، امید ہے کہ آپ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں اس وقت ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی راشن لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا راشن اپنے نگرانی میں سواریوں کے اوپر لدوا دیا اور اس کے بعد ان سے کہا قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، کہ دیکھنا جب تم آنا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے والد صاحب کے پاس سے لے کر آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناپ کے مطابق راشن دے رہا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ والد صاحب تمہارے ٹھیک ہے بوڑھے ہیں، نابینا ہیں، میں ان کو لانے کا مطالبہ نہیں کر رہا، لیکن تم نے آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ واقعی تم لوگ 10 نہیں بلکہ 11 بھائی ہو، اور تبھی پھر میں تمہیں 11 بھائیوں کے لیے راشن دوں گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اور اگر تم اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر نہیں آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو پھر تمہارے لیے میرے پاس کوئی راشن نہیں، میں پھر تمہیں راشن کی فراہمی روک دوں گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور تم میرے پاس مت آنا۔ یہ سخت انداز اختیار کیا کہ پھر تمہیں راشن فراہم نہیں کیا جائے گا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم عنقریب اپنے والد کو اس حوالے سے آمادہ کر لیں گے کہ وہ چھوٹے بھائی بنیامین کو، جسے وہ بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے سے جدا کر کے ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک یقیناً ہم ایسا کر لیں گے، ہم امید ہے کہ ہم آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آئیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے ایک اور عمدہ فراست کا مظاہرہ کیا، حسن تدبیر کی۔ آپ نے کیا کیا؟ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، انہوں نے اپنے خادموں سے جو کہ راشن کو ناپ کر اونٹوں پر لاد رہے تھے، ان سے کہا کہ ایسا کرو کہ جو انہوں نے قیمت دی ہے اس راشن کی وہ ان کے تھیلوں میں ڈال دو، لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا، تاکہ وہ اس قیمت کو جب تھیلے کھولے اور پہچان لیں۔ اذا انقلبوا الى اهلهم، جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں، لعلہم یرجعون، اور امید ہے شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اس کی یا تو شکل یہ ہوگی وہ سمجھیں گے کہ بھئی غلطی سے قیمت بھی واپس آ گئی ہے تو وہ امانت سمجھ کر اس قیمت کو لوٹانے کے لیے آئیں گے، اور یا پھر وہ خوش ہوں گے کہ دیکھیے کتنا اچھا سودا ہے کہ ہمیں راشن بھی دے دیا گیا اور ہم سے قیمت بھی نہیں لی گئی، ہمیں قیمت بھی لوٹا دی گئی۔ تو ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صلہ رحمی کا مظاہرہ کیا ہو اور اپنے پاس سے اپنے بھائیوں کے راشن کی قیمت ادا کر دی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ نے انہیں کچھ ثوابدیدی اختیار بھی دیا ہو کہ وہ کچھ لوگوں کو بغیر قیمت کے بھی غلہ دینے کا اختیار رکھتے ہوں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنی فراست سے دو کام کیے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ بھائیوں کو سختی سے ڈرا دیا کہ اگر آئندہ تم چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں آئے تو تمہیں راشن نہیں ملے گا، اور دوسری طرف آپ نے ان کی ادا کردہ قیمت کو واپس کر کے ایسی سبیل پیدا کر لی کہ وہ اب ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ اب اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور بھائی واپس کنعان پہنچ کر اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا فلما رجعوا الى ابیہم، تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ لوٹ کر گئے اپنے والد کے پاس، قالو، تو جاتے ہی کیا کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہے ہم سے راشن کو فراہم کرنا، فارسل معنا اخانا،
تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے نقتل، تاکہ ہم راشن لے کر آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک اب یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں سے بات سامنے آئی کہ اگر کوئی کام کروانا ہو تو پھر کوئی ملنے والی کامیابی کے بجائے بہتر ہے کہ کوئی آنے والے خدشے سے آگاہ کیا جائے۔ انسان خدشوں سے بہت ڈرتا ہے، تو بھائیوں نے اپنے والد کو جا کر یہ خوشخبری نہیں سنائی پہلے کہ ہمیں راشن مل گیا ہے، اور ہم 11 بھائیوں کی فیملیز کے لیے بھی مل گیا ہے، آپ کے لیے بھی مل گیا ہے، بلکہ جاتے ہی اپنے ایک خدشے کا اظہار کر دیا، ایک ہنگامی صورت کا اظہار کر دیا، تاکہ اس کے حوالے سے کچھ صورتحال کی نزاکت کا احساس والد صاحب کو ہو، اور وہ پھر چھوٹے بھائی بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے پر تیار ہوں۔ تو جب بھی کوئی بہت ضروری کام کروانا ہو تو اس میں پھر خدشات کا بیان اس کو اولین ترجیح دی جائے گی، بجائے اس کے کہ اگر وہ کامیابی ملی ہے تو اس کا ذکر کیا جائے، تاکہ خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پیش نظر پھر جو کام مطلوب ہے اس کی طرف کام کرنے والا یا کام کی اجازت دینے والا وہ مائل ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی یہ بات سنی کہ اب ان کو وہ اپنے ساتھ آئندہ جب بھی جائیں گے راشن لینے کے لیے تو وہ بنیامین کو بھی لے کر جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر کیا جواب دیا؟ قال هل آمنکم علیہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم پر اعتماد کروں؟ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، اسی طرح سے جیسے کہ میں نے تم پر اس سے پہلے اعتماد کیا تھا بنیامین کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اس وقت بھی تم نے یہی کہا تھا انا لہ لناصحون، ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کی بڑی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے بعد تم نے آ کے مجھے یہ خبر سنائی کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، نقطہ یہاں پر ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جھوٹ کی ایسی خباثت ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک شخص سے جھوٹ کا تجربہ ہو جائے تو پھر آئندہ بھی اس کی باتوں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ تو گویا والد محترم کو اپنے، جیسے کہ میں نے تم پر پہلے اعتماد کیا تھا جبکہ اس کے بھائی کے بارے میں تم بڑے دعوے کر کے اس کو لے گئے تھے، اور پھر رات کو آ کر تمہیں مجھے یہ خبر سنائی تھی کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، فاللہ خیر حافظا، اور تم کیا حفاظت کرو گے میرے چھوٹے بیٹے کی، بس اللہ ہی ہے جو بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں میں بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر اولاد کوئی والد کی نافرمانی کرے یا اولاد کوئی بڑے سے بڑا جرم بھی کر لے، تب بھی اس سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنے چاہیے، ورنہ اپنے بھائی کو لے جانا اور اسے والد سے دور کر دینا اور پھر آ کر جھوٹ کہہ دینا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا ہے، یہ بہت بڑا جرم تھا، اور اس بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام قطع تعلق کر سکتے تھے اپنے بیٹوں سے، لیکن نہیں، انہوں نے اس موقع پر بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، ان کی اصلاح کی کوشش کی، اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تم سے، ابھی بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کے حضور بخشش مانگو اور اس سے رحم کی بھیک مانگو، وہ واقعی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا سامان کھولا، اپنے تھیلوں کو کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جو انہوں نے قیمت دی تھی راشن کی، انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ انہیں لوٹا دی گئی ہے، اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ ارادے سے جان بوجھ کر لوٹائی گئی ہے، غلطی سے نہیں آ گئی۔ قالوا یا ابانا، اب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے والد، ما نبغی، اب ہمیں اور کیا چاہیے، بتائیے، یہ تو کتنا نفع کا سودا ہے کہ راشن بھی مل گیا اور ہماری قیمت بھی لوٹا دی گئی۔ ھذہ بضاعتنا ردت الینا، دیکھیے یہ ہے وہ قیمت ہماری جو ہم نے دی تھی راشن کے لیے، یہ ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ ونمیر اہلنا، لہذا اب تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے اسی طرح سے راشن لائیں گے، ونحفظ اخانا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور بھائی کے لیے
ایک اضافی جو راشن ملتا ہے ہم وہ راشن اب بھی لے کر آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ راشن کا ملنا بہت ہی آسان ہے۔ تو گویا یوسف علیہ السلام کی تدبیر کامیاب ہو گئی، اور جو انہوں نے قیمت واپس کی تھی اب اس کی وجہ سے والد بھی اس طرف مائل ہوئے کہ واقعی جو شخص بھی مصر میں موجود ہے اور غلہ تقسیم کر رہا ہے اس کی خاص نظر عنایت ہے ہمارے خاندان پر کہ اس نے ہمیں خاندان کے ہر کنبے کے لیے راشن بھی دیا ہے، اور جو ہم نے قیمت اس کے لیے ادا کی تھی وہ بھی ہمیں واپس کر دی ہے۔ تو لہٰذا اب والد صاحب بھی، یعقوب علیہ السلام بھی اس بات کی طرف مائل ہوئے کہ وہ بنیامین یعنی یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ مصر بھیجیں۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم میرے سامنے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے یہ عہد پیش کرو، لا تاتوننی بہ، کہ تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے، اسے چھوڑ کر نہیں آؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم سب کو ہی کو گھیر لیا جائے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ تم پر اجتماعی طور پر کوئی آفت آ جائے تو ظاہری بات ہے میں اس کے استثناء تو رکھتا ہوں۔ یہ بھی اصل میں بہت اہم بات ہے کہ کسی کو عہد کا پابند کرتے ہوئے بہرحال اگر کوئی استثناء کا امکان ہے تو پھر وہ بتا دینا چاہیے اور اس حوالے سے گنجائش دینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا بنیامین کو یہاں تک کہ تم میرے ساتھ یہ عہد کرو اللہ کو گواہ بنا کر کہ تم ضرور اس کو لے آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب کو گھیر لیا جائے۔ فلما اتوہ موثقہم، تو جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے اپنا عہد پیش کیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ عہد ہوا، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ضامن ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وقت مکمل ہو رہا ہے، اہم مضمون ہے، انشاءاللہ اسے ہم اگلی مجلس میں جاری رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ